बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसलिए आप बच्चे उर्दू की 5वीं किताब ओपन करें। कल हमने उर्दू का सबक नंबर 9 मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद किया था। कल हमने इसकी पढ़ाई और जितने भी नए अल्फाज थे हमने वो सब किए थे। और आपको ये सबक पढ़ने का मकसद भी पहले मैंने आपको बता दिया था कि अपने कौमी हीरोज़ के अहमियत के बारे में आप आगाह हो सकें, उनके कारनामों से आप आगाह हो सकें और उनके कारनामों को समझते हुए जानते हुए आपके अंदर भी वही जज्बे और वही मोहब्बत पैदा हो जो ये कौमी हीरोज़ जो हैं उन्होंने वतन की मोहब्बत में जो कुछ भी किया और आपके अंदर भी इसी तरह के जज्बात को उभारना पैदा करना इस सबक का एक मकसद ये भी था। आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं तो हम रीडिंग के बाद हम इसकी मश्क की तरफ आएंगे। तो आप मश्क ओपन करें। हम सवालों की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल देखिए, मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने महाज पर रवाना होने से पहले अपनी अहलिया से क्या कहा? इसका जवाब पेज नंबर 53 पे देखें आप। पेज नंबर 53 में देखें। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा, मैं आज जिस कदर खुश हूँ तुम इतनी उदास हो रही हो। मुजाहिदीन के लिए मैदान जंग को रवाना होने की साथ इनकी ज़िंदगी की मुबारक तरीन साथ होती है। तुम्हें मालूम है कि आज मैं वतने अज़ीज़ पर नापाक अज़ाइम के साथ हमला करने वाले ज़लीलो मक्कार दुश्मन की सरकोबी के लिए मैदान में जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। अगर मैं इस मुक़द्दस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आंसू ना बहाना। ये था उनके पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल देखिए, मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद को महाज छोड़कर आराम करने को कहा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद को महाज छोड़कर आराम करने को कहा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इसका जवाब आपको 54 पेज पे मिलेगा। देखें, मेजर अज़ीज़ भट्टी ने जवाब दिया, सर महाज पर पोजीशन बड़ी नाजुक है, मैं यहाँ ठीक हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया था? मेजर अज़ीज़ भट्टी ने जवाब दिया, सर महाज पर पोजीशन बड़ी नाजुक है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब आप इसी के साथ तीसरा सवाल देखिए, जवान किसी और अफसर की वर्दी ले आया तब मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने क्या कहा? तीसरा सवाल है, जवान किसी और अफसर की वर्दी लेकर आया तो मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने क्या कहा? उसका जवाब आप देखें। आपने जवान से कहा, ये वर्दी मेरी नहीं। आपने जवान से कहा, ये वर्दी मेरी नहीं, जाओ मेरी वर्दी लेकर आओ। वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये वर्दी मेरी नहीं है, जाओ मेरी वर्दी लेकर आओ। वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। उसके बाद आप अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है, शहादत के वक्त मेजर अज़ीज़ भट्टी क्या कर रहे थे? शहादत के वक्त मेजर अज़ीज़ भट्टी क्या कर रहे थे? चौथे सवाल का जवाब आप देखें बुक से ही। आप दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा ले रहे थे। आप दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा ले रहे थे कि दुश्मन की तरफ से फेंका हुआ एक गोला आन लगा। गोला लगने की वजह से अज़्म हिम्मत शुजात जानिसारी के पैकर मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद हो गए। ये था आपका सवाल नंबर 4 का जवाब। अब हम 5वें सवाल की तरफ आते हैं।
ہم ہر سال 6 ستمبر کو کون سا دن مناتے ہیں؟ ہم ہر سال 6 ستمبر کو کون سا دن مناتے ہیں؟ تو بچوں ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ یوم دفاع. یعنی اس دن بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا تھا تو ہماری بہادر افواج نے ڈٹ کر ہر طرف سے جو ہے نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کیا تھا بلکہ دشمن کو ناخن چنے چبوائے تھے اور ان کو ہر طرح سے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے. یعنی اس قدر ان کو شرمندگی اٹھانا پڑی کہ اپنے سے بہت کم تر ایک چھوٹی سی فوج سے انہوں نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی. اور اسی یادگار دنوں کے نسبت سے ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں. اگلا سوال ہے میجر عزیز بٹی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میجر عزیز بٹی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بچوں اس پورے آپ نے جب سبق پڑھا تو آپ اپنے ذہن سے بھی سوچ کر لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں میجر عزیز بٹی کی زندگی سے عزم و ہمت، بہادری، وطن سے محبت اور اس کی خاطر جانثاری کا سبق ملتا ہے. یہی ساری باتیں تھیں نا کہ آپ ان کے اندر دیکھیں عزم و ارادہ کتنا تھا، ہمت کتنی تھی کہ وہ جب محاذ پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ تو میرے لیے ایک خوش قسمت لمحہ ہے کہ میں اتنے جہاد پہ جا رہا ہوں اور میں آج اتنا خوش ہوں اور تم اداس ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھے خوشی خوشی رخصت کرو اور اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو کوئی آنسو نہیں بہانا. یہ تھا. اور اسی سارے سبق کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم ان کی زندگی سے یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جب وہ محاذ پر بھی تھے تو ان کے افسر نے کہا کہ میں آپ کی جگہ دوسرا آفیسر بھیج رہا ہوں تو آپ کچھ دنوں کے لیے پیچھے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پوزیشن بڑی نازک ہے تو میں یہی ٹھیک ہوں. تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کا ارادہ، ان کی ہمت، ان کی بہادری اور پھر وطن سے محبت اور پھر وطن کی خاطر جان قربان کرنے کا جذبہ جو ہے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے وطن کی محبت میں اور وطن کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ. اگلا سوال ہے نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ نیز نشان حیدر پانے والے شہداء کی فہرست بنائیں. ہاں جی، یہ بچوں آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک بھی ہے. ویسے تو آپ نے یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ گھر سے کر کے لانی ہے، لیکن آپ نے اسپیشلی یہ شہداء کی فہرست بھی بنانی ہے. اور نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے نشان حیدر ان بہادر لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی اور کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان جو ہے ملک پر قربان کر دیں. جی ہاں. اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. عبور، محاذ، سات، عزائم، سرکوبی، شجاعت، جانثاری. یہ تمام الفاظ وہ تھے جن کے میں نے کل آپ کو ان کے معنی بھی کروائے تھے اور ابھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں. عبور پار کرنا، محاذ وہ جگہ جہاں جنگ ہو رہی ہو، محاذ پر روانہ ہونا جیسے جنگ پر روانہ ہونا. سات لمحہ، عزائم ارادے، سرکوبی سر کو چلنا، خاتمہ کرنا، شجاعت بہادری، جانثاری جان قربان کرنا. نمبر 4 پہ ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں جی. پیش قدمی، بلا خوف و خطر، دانت کھٹے کرنا، مہلت، نذرانہ. ان کے اپنے جملے بنانے ہیں. سوال نمبر 5 دیکھیں بچوں. سبق میجر عزیز بٹی شہید کے مطابق خالی جگہیں پر کریں گے. یہ دیکھیں ساری خالی جگہیں پر ہیں اور لیکن آپ ان کو یہاں سے دیکھنے کے بجائے بہت اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے گیم بھی ہوگی. جیسے کوئی لفظ ہمارا گم ہو جاتا ہے تو ہم اس سبق میں سے تلاش کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو آپ اسی طرح اسی گیم کو کھیلتے ہوئے یہ خالی جگہیں پر کریں گے. اگلے پیج پہ جب آئیں گے تو وہ بھی جو باقی خالی جگہیں ہیں آپ نے ان کو ایسے ہی کرنا ہے. اگلا ہے قواعد. اس میں ضمیر کی اقسام ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ضمیر کی اقسام دیکھیں. ضمیر استفہامیہ کون، کس، کیا، کن ضمیر استفہامیہ ہیں، یعنی وہ اس میں ضمیر جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوں.
مثال کے طور پر دروازے پر کون ہے، یہ کس کی کتاب ہے، یہ کن کا گھر ہے۔ اگلا ہے جی ایکسرسائز دیکھیں آپ، ان جملوں میں استفہامیہ جملے بنائیں۔ ان جملوں سے ہم نے آج سبزی پکی ہے، تو ہم اس کو استفہامیہ جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے، آج کون سی سبزی پکی ہے؟ یہ بلہ امجد کا ہے، کیا یہ بلہ امجد کا ہے؟ ضمیر اشارہ، وہ ضمیر ہے جس میں کسی کی طرف واضح اشارہ ہو، ضمیر اشارہ دو ہیں، یہ اور وہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں، یہ جو ہوتا ہے وہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ جو ہے دور کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے، یہ جنگ ستمبر کی بات ہے، وہ اسکول کا گیٹ ہے، وہ میرا بستہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوگا آپ کے اس میں ضمیر اشارہ یعنی ہم جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ اور ان استعمال کرتے ہیں۔ اگر زیادہ ہوں تو ان استعمال ہوتا ہے، اور اگر کم ہوں تو یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد و جمع کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 2 اور اس کی ایکسرسائز۔ اس طرح آپ کا یہ چیپٹر نمبر 9 جو ہے میجر عزیز بٹی شہید، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آپ نے یہ تمام کام اپنی نوٹ بکس پر بہت اچھے طریقے سے کرنی ہیں۔ اور خالی جگہ جو ہیں، یہ سوال نمبر 5 جو ہے آپ کا خالی جگہ والا، یہ آپ نے صرف بک پہ کرنی ہے، اس کو آپ نے نوٹ بک پر نہیں کرنا۔ اور باقی تمام کام جیسے الفاظ مانی ہیں، اور یہ سوال نمبر 2 جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ہوم ٹاسک ہوگا، کیونکہ باقی تو میں نے سارا کروایا ہے، صرف آپ نے شہداء کی فہرست بنا کے تو یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، اور باقی تمام کام بھی آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنا ہے، اور بہت پیارا پیارا کر کے لکھنا ہے، تاکہ آپ کو اپنا کیا ہوا کام بہت اچھا لگے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔